नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अफरोज़ मुज्तबा नकवी यौम क़ुद्स की मुनासबत से आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप तमाम लोगों पर और दुनिया के तमाम नेक दिल और ऐसे अफराद जो मज़लूमों की हमदर्दी का जज्बा अपने दिलों में रखते हैं और मज़लूमों की हिमायत के लिए दामे दिरम सुखाने वो हमेशा मैदान अमल में रहते हैं, या उनके अंदर कम से कम ये जज्बा पाया जाता है इंसानी हमदर्दी का, मैं उन सभी की खिदमत में आदाब और सलाम अर्ज़ करता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि आज हम जश्न मनाते फ़िलिस्तीन की आज़ादी का, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का, और आज हमारे मज़लूम फ़िलिस्तीनी अवाम जो दसियों साल से सेहूनी इसराइली हुकूमत के जुल्म जौर का शिकार हो रहे हैं और बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसे मीडिया नहीं दिखाता है, लेकिन जो जानकार लोग हैं और जो अहले मुतालिया हैं उनको मालूम है कि किस तरीक़े के मज़ालिम आज भी वहाँ पर ढाए जा रहे हैं। आज भी उन्हें खाने पीने की मुश्किलात हैं, आज भी उन्हें दवाओं की ज़रूरत है, लेकिन दवाएं उन तक पहुंचने नहीं जाती। आज भी उनके तालीमी निज़ाम को बिल्कुल दरहम बरहम किया हुआ है। आज भी उनके घरों पर बम बरसाए जाते हैं। आज भी उनके जवानों को पकड़कर उनके ऊपर ज़्यादती की जाती है, उन्हें यरमगान बनाया जाता है। इस तरह के और बहुत से जुल्म हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनको बयान नहीं किया जा सकता। इंसानियत के ऊपर वाकई ये सेहूनी हुकूमत कलंक का टीका है। रोज़ क़ुद्स एक अज़ीम एहतजाज का दिन है, मज़लूमों की हिमायत का दिन है। ये सिर्फ़ फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी का ही दिन नहीं है, अगरचे बहुत बड़ा मकसद इसका है फ़िलिस्तीन की आज़ादी और फ़िलिस्तीनी मुल्क को पूरी दुनिया में पहचानवाए जाने का भी एक मकसद है। लेकिन सिर्फ़ ये नहीं है, ये मसला आलम इस्लाम का मसला है, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मसला है। उस क़िबले अव्वल मुस्लिमीन है, अगरचे इससे और भी इलाही मज़ाहिब की जो अहमियत है इसकी उनके नज़दीक भी है। ईसाई मज़हब के लिहाज से भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में पैदा हुए थे। यहूदियों के लिहाज से भी ये एक मुक़द्दस मकाम है, लेकिन जितनी अहमियत इस्लाम ने अपने मुक़द्दस मकामात को दी है उतनी किसी और मज़हब में नहीं पाई जाती। इसी तरीक़े से जो दुनिया भर के इंसान हैं उनकी हमदर्दी का मरकज़ भी बैतुल मुक़द्दस है, जिसको अब आज़ाद होना चाहिए ज़ालिमों के चंगुल से। और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि ये मौका वो होना चाहिए था कि हम जश्न मनाते, लेकिन सन 1979 तक, यानी सन 1917 से लेकर जब से यहूदी एक जगह जमा होने की फ़िक्र में आए और उनके अंदर ये फ़िक्र पैदा हुई, और सन 1948 में उन्होंने अपने आप को एक जगह पर जमा कर लिया और एक मुल्क पर कब्ज़ा करके उसे अपने मुल्क के नाम से पहचानवाने लगे। वो 1948 था। 1948 से लेकर और 1979 तक कोई भी हुकूमत इस तरीक़े से मैदान अमल में नहीं आई जिसने फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए वाकई तौर पर कोई कुछ सोचा हो और कुछ फ़ैसला लिया हो। लेकिन सन 1979 में इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के इनक़लाब की कामयाबी के बाद पहला ही माह रमज़ान जो नमूदार हुआ, और फिर उसमें जो आखिरी जुमा आया जिसे हम जुमतुल विदा कहते हैं, तो इमाम ख़ुमैनी ने इस मसले को एक आलमी मसला बनाकर दुनिया वालों को पहचानवाया और इसे यौम एहतजाज का नाम दिया। ये बहुत ही अहम फ़ैसला था इमाम ख़ुमैनी का, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमानों ने
پوری دنیا کے نیک دل انسانوں نے دل و جان سے قبول کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک برابر اسرائیل کے خلاف احتجاجات ہوتے رہے، اور دنیا کے مختلف ممالک نے بھی UN کے ذریعے سے اسرائیل پر اس کے ظلم و جور پر لگام لگانے کی کوشش کی، لیکن 500 سے زیادہ قراردادیں UN کی تقریباً پاس ہو چکی ہیں جو اسرائیل نے ان پر عمل نہیں کیا۔ لیکن بین الاقوامی اداروں کی کمزوری یہاں پہ یہ رہی کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی اسرائیل سے باز پرس نہیں کی، اور ایک طرفہ صرف بیانیہ اور قراردادیں منظور کرنے پر انہوں نے اپنی تمام کوششوں کو منحصر کر دیا، جو ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اس کے برخلاف امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اس کے بعد سے پھر ان کی رحلت کے بعد سے مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ علیہ سید علی خامنہئی صاحب نے بہت ہی زور دے کر، بہت ہی واضح طور پر، اعلانیہ طور پر یہ بات لوگوں تک پہنچائی کہ ہم ہمیشہ فلسطین کے حامی رہے ہیں اور ہمیشہ فلسطین کے حامی رہیں گے، جب تک کہ اسرائیل کے یہ خونی پنجے اس قوم سے دور نہیں ہو جاتے، اور جب تک اسرائیل کے ان خونی ہاتھوں کو ہم کاٹ نہیں دیتے، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور وہ اس سلسلے میں لگے رہے ہیں، ان کی کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ دن دیکھنے میں آئے گا کہ جب اسرائیل اپنے کیے پر پچھتائے گا اور فلسطین ملک آزاد ہوگا، فلسطینی عوام اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکیں گے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو پوری دنیا کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ واقعی انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو صرف اپنے عیش و آرام پر ہی اسے چین نہیں ملتا ہے۔ جب تک کہ اسے دنیا کے چین و سکون کی خبریں نہ ملیں، تب تک اس کے لیے سارے آرام اور آسائشیں بے معنی اور بے فائدہ نظر آتی ہیں۔ اسی لیے بہت سے انسان ایسے ہیں جو ظاہری طور سے اپنی ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے مظالم کی خبریں ان کے کانوں تک پہنچتی ہیں تو ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں، اور ان کا سارا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسرائیل نے بے پناہ ظلم ڈھائے ہیں۔ آپ اسرائیل کو پہچانیے کہ اس نے کتنی زیادہ تباہی پوری دنیا میں پھیلائی ہے۔ یعنی آج اگر انصاف کے ساتھ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے کوئی ادارہ تحقیق کرے تو اسے یہ ملے گا کہ دنیا میں پائے جانے والے 90-95% سیاسی مسائل کا جو بانی ہے، جو مسائل کھڑے کرنے والا کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ دنیا میں 95 سے 99% جو کرائم ہو رہے ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طور پر، چاہے وہ میڈیا کو خریدنے کے ذریعے سے ہو، چاہے حکومتوں میں اپنے افراد انتخابات میں لڑا کر ان کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کا مسئلہ ہو، پوری دنیا میں اس طرح کے جتنے بھی کرائم ہیں وہ اسرائیل کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے ہر انسان کا، ہر امن پسند انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اسرائیل کو یہ بات منوانے پر مجبور کریں کہ وہ فلسطین کو آزاد کریں، اور دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانا بند کریں، کیونکہ انسان جب تک سکون سے نہیں رہے گا تب تک معاشرے میں چین و سکون نہیں آ سکتا، امن و امان قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی آزادی ملنی چاہیے، تمام ملکوں کے لوگوں کو اپنی آزادی ملنی چاہیے، اور اس آزادی کو اگر اسرائیل نقصان پہنچا رہا ہے تو سب کو ایک ساتھ جٹ کر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے ان خطرناک قدموں کو کاٹ دینا چاہیے اور روک دینا چاہیے۔ بہرحال ماہ رمضان کا آخری جمعہ
روز قدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد قدس کی آزادی ہے، فلسطین کی آزادی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی آزادی یہ ہے کہ پوری دنیا کو اسرائیل کے صہیونیت کے ظلم سے آزاد کیا جا سکے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں تباہیاں مچوائیں، انہوں نے داعش ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے القاعدہ جیسی تنظیمیں بنائی ہیں، انہوں نے ہی دنیا میں بوکو حرام جیسے لوگوں کو میدان میں لا کر انسانیت کو شرمندہ کیا ہے، اور مظلوم لوگوں کو، بے گناہوں کو زندہ زندہ آگ میں جلایا ہے، انہیں گھیر گھیر کر مارا ہے، ان کو بری طریقے سے کہتے ہیں ستایا ہے، اور ایسے ایسے ظلم ڈھائے ہیں کہ جو کوئی کمزور دل انسان ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر انسان اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو اور فلسطین آزاد ہو، اگر بیت المقدس کی آزادی آپ چاہتے ہیں، اگر پوری دنیا کے انسانوں سے کرائم کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر حکومتوں کے لیے پریشانیاں کم کرنا چاہتے ہیں جو اسرائیل کے ذریعے سے بڑھائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک جٹ ہو کر اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر چھوٹا سا تعاون بھی ہمارا اس میدان میں ایک ساتھ مل کر انجام پاتا ہے تو اسرائیل کے کھڑے رہنے کی کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ جیسا کہ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر سب لوگ مل کر ایک ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل کے خلاف ڈال دیں گے تو اسرائیل باڑھ میں بہہ جائے گا۔ یہ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے ظاہری وجود کو ہم ختم کریں، بلکہ ہم اس سوچ کو، اس نظریے کو، اس فطرت کو جو یہودیوں نے اسرائیلی صہیونی لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں پھیلائی ہے اور پھیلانا چاہتے ہیں، ہم اس سوچ کو بدلیں، ہم اس نظریے کو بدلیں، ہم ان عزائم کو آگے نہ بڑھنے دیں جو انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، جو بچوں کے لیے خطرہ ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے باعث اذیت و آزار ہیں، جو عورتوں کو بیوہ بنا رہے ہیں، جو بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں، جو جوانوں کو زخمی بنا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں سڑا رہے ہیں۔ ان سب سے نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے اسرائیلی صہیونی حکومت کا خاتمہ۔ اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں، میں آپ تمام لوگوں سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ اس طریقے کا کوئی راستہ اختیار کریں جس سے دنیا اسرائیل کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طریقے کے بیانات ان لوگوں کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کی ہر بات سچ ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کہ جو وہ فرماتے ہیں وہ ہر بات ثابت ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ ان کا فرمایا ہوا یہ جملہ بھی بہت جلدی ظہور پذیر ہو، لوگ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اسرائیل اب زیادہ دن باقی نہیں رہ سکتا، اور دنیا کے شجاع عوام، دنیا کے مظلوم حامی عوام اسرائیل کی حکومت کو اکھاڑ پھینکیں گے انشاءاللہ۔ اسی دعا کے ساتھ اور اسی آرزو کے ساتھ آپ لوگوں سے خدا حافظ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال جو ہم جمعۃ الوداع منائیں تو جشن منائیں۔ البتہ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس بار ہر سال جو احتجاجات ہوتے تھے اسرائیل کے خلاف، اور دنیا میں کونے کونے سے لے کر لوگ اپنے پرچم لے کر، پلے کارڈز لے کر، اور بھوک اور پیاس کے عالم میں جو روزے کی حالت ہوتی تھی اس میں سڑکوں پر نکلتے تھے، اپنا احتجاج درج کراتے تھے۔ اس بار کرونا وائرس کے قہر کی وجہ سے اس مصلحت نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پر اس طریقے سے آئیں، لیکن وہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کی نابودی کے لیے اور تمام وہ کام کر سکتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہیں۔ لہٰذا میں تمام ان لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اسرائیل کے ظلم کے خاتمے کے لیے دعا کریں، اور اسرائیل کے ظلم کے خاتمے کے لیے آپ دامیں، درہمیں، سخنیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ گریز نہ کریں۔
خدا آپ کو کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کو اس کورونا بیماری سے بھی نجات دے، اور کورونا وائرس کے یعنی جو تیار کرنے والے ہیں، اور وہ یہی اسرائیلی ہیں حقیقت میں، جنہوں نے دنیا بھر میں پیسے کے ذریعے سے یہ کام کرایا ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ان کی حرکتیں ہیں۔ پروردگار سے دعا کریں کہ ان کو نیست و نابود کرے اور ان کے تمام ارادوں پر پانی پھیر دے۔ السلام علیکم۔